अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन में हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फ़रमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत मक़सूद कौन व मकान हज़रत साहिब ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से चल रहा है और गुज़िश्ता कुछ रोज़ से गुफ्तगू ये है कि ग़ैबत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और किस तरीक़े से एक शख़्स ग़ैबत कुबरा में भी इमाम की मुआवनत और इमाम की मदद कर सकता है। यकीनन ये मौजू नहायत ही मुहिम है, चूँकि इस दौर में जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ग़ैबत कुबरा का दौर है और इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा कब हो जाए कोई यकीन से नहीं कह सकता, चूँकि ज़ाहिर है अल्लाह के हाथ में है और जहाँ इंसान की लिखी गई मौत होती है तो वो उसी टाइम पे उसका ख़ात्मा होना है और इंसान जो है वो अपनी तरफ से इसकी तशख़ीस भी नहीं कर सकता कि कहाँ और किस मौके पर मेरी मौत वाक़या होगी। तो यकीनन ये वो बहस है कि जिसके ऊपर मुसलमान तो क्या काफिर भी इस चीज़ पे यकीन रखता है कि एक न एक दिन उसकी मौत जो है वो वाक़या होगी, चाहे जवानी के हालत में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे बचपन में हो, चाहे किसी मौके पर भी हो, लेकिन उसकी मौत जो है वो हतमी है और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, जो कि तमाम लोगों के लिए ये बात बिल्कुल वाज़े है और इसमें कोई शक भी नहीं कर सकता। तो जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़माने ग़ैबत है और इमाम का दौर है और इमाम जो है वो ज़ाहिरन आम लोगों के आंखों से ओझल है और कोई शख्स इमाम को देख सकता। तो ऐसा क्या करे कि हम जो है वो इमाम के इसी दौर में जहाँ हमारी ज़िंदगी है इसी वक्त इमाम की नुसरत कर सके, इमाम की मदद कर सके, अपने इमाम के लिए कुछ कर सके और इमाम की रज़ायत को हासिल कर सके, ताकि फ़िद दुनिया वल आखिरा हमारी ज़िंदगी जो है वो कामयाब ज़िंदगी हो। ज़ाहिर सी बात है कि अगर इमाम के साथ हम मुतवस्सिल होंगे, इमाम हमसे राज़ी होंगे तो ये अल्लाह की रज़ायत है और अल्लाह की रज़ायत यकीनन अगर इंसान की मौत वाक़या हो जाए तो बेहिश जाएगा ये शख्स, चूँकि उसने खुदा की रज़ायत हासिल की है। तो जो वक्त है उसी वक्त में वक्त को ज़ाया किए बग़ैर हम जो है वो इमाम की मुआवनत करें। तो हमने अर्ज़ कर लिया कि ज़ाहिर है हमारे एक अक़ीदे के मुताबिक बहस रजअत भी है, यानी कोई शख्स अगर इस दुनिया में इमाम का इंतज़ार करते करते दुनिया से चला गया तो उसकी रजअत का दौर जब होगा तो उस शख्स को उठाया जाएगा और ये शख्स इमाम की मुआवनत करेगा उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि इस दौर में जो हम इस दौर हाज़िर में मौजूद हैं, यकीनन इस दौर में इमाम की मुआवनत, इमाम की मदद और इमाम के ज़हूर के, चूँकि ये मुआवनत और ये मदद और ये आमादगी जो हम करेंगे ये यकीनन जब ज़हूर इमाम का होगा उसके लिए भी ये चीज़ें करामत है। और मासूमीन ने जैसे बताया कि इंतज़ार का सही तरीक़ा भी यही है कि हम इस दौर में अपने आप की जो आमादगी कर रहे हैं, अपने आप की जो एहतमाम कर रहे हैं, जिसको मदद इमाम भी कहते हैं, चूँकि इमाम पर्दे ग़ैबत में और ये इमाम के कामों में उनका हाथ बटाना, तो ये यकीनन जो है वो इमाम का मुसाइदा है, इमाम की मदद है जो एक मोमिन करता है। और उसमें यह है कि दुनियावी तौर पे मसलन जैसे ख़ुद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि खुदा की रहमत तो उस शख्स के ऊपर जो दीन को ज़िंदा करता है, उमूर दीन को ज़िंदा करता है, शायर इलाही को ज़िंदा करता है। तो इसमें यह है कि ख़ुद ये शख्स जो खुदा के शार को
شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں سے خدا کو پہچانا جا سکے، جہاں سے خدائی کی خوشبو آ جائے، جس چیز سے بھی خدائی کی خوشبو آ جائے، انسان جو ہے خدا کا قرب اس چیز کی وجہ سے حاصل ہو، تو اس کو کہتے ہیں شعائر، یعنی خدا کا شعائر۔ اب یہاں پر یہ تمام کے تمام جو عتبات ہے یا امام زادگان کے اوپر جو قبور ہے، اولیاء اللہ کے اوپر جو قبور ہے، سادات اعظام کے اوپر جو قبور ہے، جہاں پر بھی ہے، مومنین کے اوپر جو قبور اور روضات بنے ہوئے ہیں، یعنی مرقد بنے ہوئے ہیں یا گنبد کی شکل میں ہے، یہ تمام کے تمام خود امام، یعنی ان سے خود ان سب کو شاعر کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہی سے ہی انسان جو ہے وہ انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسرے قبور تو چھوڑیے، حتیٰ عام قبور، ایک جو اولیاء کے قبور نہیں ہے، ظاہر عمومی قبور ہے قبرستانوں میں، وہاں پر بھی جب انسان جاتا ہے تو قرآنی فیصلہ ہے کہ انسان وہاں سے عبرت حاصل کرتا ہے، یعنی گویا وہ بھی ایک طریقے سے امام کا قرب وہاں سے بھی، خدا کا قرب وہاں سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ یعنی عام قبور پہ انسان جاتا ہے، وہاں پر فاتحہ پڑھتا ہے، وہاں سے بھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ آج اس کا یہ مقام ہے جو میرے فاتحہ کا محتاج ہے، ظاہر محتاج ہی ہو گیا کہ وہ اب اس کا دنیا سے وہ قطع ہو چکا ہے، اس کا حساب کتاب، تو اس کی وہ حالت ہو گئی ہے، تو یہی حالت جو ہے کل میری بھی ہوگی، میری بھی یہی حالت ہوگی جو ان گزشتگان کی، جو یہ گزر چکے ہیں یہ لوگ، ان کی جیسے حالت ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف خطبے کے وہ جملے کے فرمایا، جب قبرستان سے حضرت گزر رہے تھے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مال جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اللہ اکبر، ان کی خواتین سے دوسرے مردوں نے شادیاں کر لی ہے، اس کا تو کچھ نہ رہا۔ تو عرض یہ ہے کہ اس اٹل فیصلے میں کہ جہاں انسان کے اوپر موت بھی آنی ہے اور سارا کچھ ہونا ہے، اس سے جو زندگی ہمیں ملی ہے، تو ہم خود امام کے کام ہے اس میں ہم صحیح طریقے سے اس میں معاونت کریں، معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اور دیگر ایسے کام جیسے میں نے اس دن عرض کر دیا تھا کہ خود مساجد کا بنانا، امام بارگاہوں کا بنانا، شاعر حسینی کو تقویت دینا، ان کو انتشار دینا، اور چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے انتشار دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو امام سید الشہداء علیہ السلام کی طرف رغبت دینا، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، یہ خود امام زندہ، یعنی دین کی احیاء ہے، دین کی احیاء ہے، اور امام کا قرب بھی گویا کہ آپ حاصل کر رہے ہیں، اور امام کے نائب عامہ بھی آپ بن رہے ہیں، جو عمومی نائب ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی جیسے اس قسم کے کام جو شخص بھی کر رہا ہے وہ یقیناً امام کا نائب عام ہے، کہ جو ایک عمومی نیابت گویا کہ ان کو حاصل ہو رہی ہے، اور وہ عمومی طور پہ امام کے نائب ہے، عمومی نائب ہے امام کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور یقیناً سب سے بڑی چیز یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور یقیناً لوگوں کو خدائی راستے کی طرف ترغیب دینا، ان کو گامزن کرنا، یہ در حقیقت احیاء دین ہے اور امام کی رضایت کا سبب ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور اس وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے، جو غیبت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، یقیناً جتنا مہم جس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، جتنی وہ ضروری اور اہم چیز ہوتی ہے، جو آپ کا مقصد اور مہم جتنا اہم ہوگا، یقیناً اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مہم کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ خود تمام معصومین علیہم السلام نے، اولیاء الہی نے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرا، یعنی ظہور امام کی طرف اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف لوگوں کو ترغیب دی گئی، لوگوں کو رہنمائی کی گئی۔ یعنی خود حضرت امام رضا علیہ السلام، چونکہ ولادت کے دن بھی قریب ہے، امام نے فرمایا کہ میں حجت خدا تو ہوں، لیکن وہ منجی جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ میں نہیں ہوں۔ تو بڑی تعجب سے جو اصحاب تھے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا جو کہ ظاہراً میرا وجود جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ جو صاحب الامر ہے وہ اس کا وجود ایسے وجود ہے، اس قدر قوی ہے کہ اگر اللہ اکبر، اگر پہاڑوں کے درمیان انہوں نے للکارا تو وہی حالت ہو جائے گی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی صاحب الامر کی عظمت یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کے درمیان اس نے للکارا، کچھ کیا نہیں، صرف للکارا، تو پہاڑ جو ہے وہی حالت ہو جائے گی جو موسیٰ نبی، جو خدا کے ایک جھلک سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، امام کے ایک للکار سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ البتہ شیعہ جو حسن عقیدہ رکھنے والے ہیں، امام رضا علیہ السلام بھی وہی صاحب الامر ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ وہ گویا عظمت حضرت صاحب الامر کی طرف لوگوں کو متوجہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ چاہے للکارے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو صاحب الامر کی عظمت یہ ہے کہ اس قدر، یعنی خدا کی وہ قدرت ہے، خدا کی وہ طاقت ہے، خدا کی وہ عظمت ہے، چونکہ خدا اپنے اوصاف کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، اور اوصاف کسی انسان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ ذہن لڑا کے خدا کو پہچان لے۔ اوصاف بھی خود خدا بھیجتا ہے، اور وہ اوصاف جو ہے کبھی رسول اللہ کی شکل میں ہوتے ہیں اور کبھی حضرت صاحب الامر اجل اللہ تعالی فرجہ الشک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی صفتیں ہوتی ہے، خدا کی صفتیں ہوتی ہے۔ اور آج جو ہمارے ساتھ جو ایک خاص مہمان ہمارے جو محو گفتگو ہوں گے، حجت الاسلام عالی جناب عزت مآب مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ بنارس سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ آغا اس کے لیے تو شکر گزار کے حقدار آپ لوگ ہیں کہ آپ نے مجھ جیسے عقید کو آواز دی اور مجھے یہ موقع دیا دوبارہ کہ میں آپ کے ذریعے سے اور اپنے مومنین تک کچھ پیغامات امام کے پہنچا سکوں اور امام کی دعاؤں کے ہم سب مستحق قرار پا سکیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے باعث خوشبختی ہے
کہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں گفتگو جو ہمارا موضوع ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قبلہ موضوع یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے غیبت کبریٰ کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا مومنین کو کرنا چاہیے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بہتر ہے حضور۔ دیکھیے جہاں تک سوال آپ نے کیا کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری، جی تو ایک جملے میں اگر اس کا جواب میں دوں تو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، ہر وہ ذمہ داری جی کہ جو ظہور امام نے امام کے اصحاب کی تھی، واہ، وہی تمام تر ذمہ داریاں غیبت امام میں ہم شاننے والوں کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ غیبت میں ہماری ذمہ داری، اس کا مطلب غیبت کے بعد امام کے ظہور میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ صحیح، دوسرا رخ اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے، واہ، ایسا نہیں ہے۔ جو ذمہ داری غیبت میں ہے وہی ذمہ داری امام کے حضور میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، لہذا جتنی جو ذمہ داریاں جناب حبیب نے گزاری، جو ذمہ داریوں کو جناب بلال محمدی نے انجام دیا، جی جن ذمہ داریوں کو سلمان فارسی وغیرہ انجام دیتے رہے، جی ان ذمہ داریوں کو ہم دیکھیں صحیح، کہ اب جابر بن عبداللہ انصاری وغیرہ نے کون سی ذمہ داریاں، زرارہ نے کون سی ذمہ داریاں اپنی زندگی میں گزاری۔ صحیح، جو ذمہ داریاں حضور امام میں ان اصحاب نے گزاری اور انجام دی ہیں، بعینی وہی ذمہ داریاں تقریباً ہماری ہیں۔ صحیح، اور ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اہم ذمہ داری اور سب سے پہلی ذمہ داری معرفت امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اگر امام کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں۔ جی لیکن پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانی جی ماتا میتتن جاہلیہ، بے شک، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ اللہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو، ایک آدمی ایم بی بی ایس ہو، ایک آدمی انجینئر ہو، ایک آدمی دنیا کی پڑھائی کیے ہوئے ہے، جی اور ہم اسے کیا نبی کہہ سکتے کہ جاہل ہے؟ نہیں، جی یہ والی جہالت نہیں ہے، کتابوں کو رکھ لینے والی ان کی بات نہیں ہے۔ صحیح، یہاں پر عہد جاہلیت کی بات ہے صحیح، کہ یہود و نصارہ جو یا دوسرے لوگ جو پیغمبر اسلام کو نہیں پہچانتے تھے، جس دور میں مبعوث یعنی بعثت سے قبل یا بعثت کے بعد بھی جس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے کی موت، یعنی یہود مرے گا، نصارہ مرے گا، کافر مرے گا، بے دین مرے گا، اللہ مسلمان اکبر، نہیں مرے گا چاہے لاکھ کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ، چیز تو یہ ہے، جی مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھ کر کے اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو بسم ذرا اللہ، سا واقف دے جی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے امام نے ہی غیبت کیوں اختیار؟ صحیح، 12 امام ہیں، جی 11 امام حاضر و ناظر رہے اور تمام امور کو انجام دیا، جی جی اور 12ویں امام کا دور آتے ہی ابتدائے زندگی سے، صحیح، ولادت کے بعد سے ہی بہت سے علماء نے لکھا کہ وہ غیبت کا دور رہا، چونکہ امام عوام کے سامنے نہیں آئے۔ جی جی غیبت یہی تو ہے کہ امت کے سامنے نہ آنا۔ جی بے شک، بالکل، 7 سال والد کی سرپرستی میں جو زندگی گزارا اس میں بھی امت کے سامنے نہیں آئے۔ جی بالکل، بہت کم لوگوں نے امام کو دیکھا تھا اور پہچانا تھا، امام نے 11ویں امام نے تعارف کرایا، تو امام کی تو ابتدا سے غیبت رہی۔ کیوں رہی ہے غیبت امام کی؟ صحیح، کیا ریزن، کیا سبب ہے؟ جی تو وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ امام عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد کے ذرا سے چند لمحے کو دیکھیں صحیح، تو آپ کو محسوس ہوگا، دفن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی خبر غیبت کے بعد ہی کی فوراً صحیح، عوام الناس میں شہرت کرنے سے پہلے، جی اعلان کرنے سے پہلے کہ امام رضا کے فرزند کی وفات ہو گئی، امام علی نقی کے فرزند کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، جی یہ خبر حکومت کی طرف سے عوام تک پہنچنے سے پہلے صحیح، حاکم وقت نے امام کے گھر میں داخل ہو کے اور سپاہیوں کو اور عورتوں کو بیش کر کے امام کی عورتوں اور کنیزوں کے درمیان بچوں کو دیکھا،
اللہ حتیٰ روایتوں میں ہے، تاریخ میں ہے. علامہ تلمیذ حسنین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے جی اپنی کتاب امام زمانہ کے حوالے سے لکھی، اس میں یہ جملہ لکھا ہے صحیح کہ عورتوں کو، یعنی وہ عورتیں جو عورتوں کو دیکھ کر کے شکل وغیرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ یہ حاملہ ہے کہ نہیں، جی جن کو ہمارے اردو زبان میں دائی وغیرہ کہا جاتا ہے. جی جی بالکل. جی غالباً تھوڑا سا کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ انشاءاللہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ قبلہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ العزیز اس خوبصورت اور پرفیض گفتگو جو فرما رہے ہیں انشاءاللہ ان سے مستفید ہو سکے. یقیناً ذمہ داری جو ہے، بہت خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا. جی بسم اللہ، دوبارہ جو ہے رابطہ قائم ہو چکا ہے. جی قبلہ آواز سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ علیہ السلام میں آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی ابھی کلیئر ہے آواز، بسم اللہ کیجیے قبلہ. ہاں، امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ان حامل عورتوں کو بلایا گیا اور دائیوں کو بلا کر کے باقاعدہ امام کی عورتوں اور جی بسم اللہ. امام کی عورتوں اور کنیزوں کو چیک کروایا گیا. صحیح صحیح. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے قبلہ، بالکل کلیئر ہے، بسم اللہ کیجیے. جی چیک کروایا گیا کہ ان میں سے کوئی حاملہ تو نہیں ہے. صحیح. بعض کنیزوں کو تو 2 سال تک قید میں رکھا گیا. اللہ اللہ. کہ اگر حاملہ ہے اور ان کا عمل چھپا ہوا ہے یا کسی طریقے سے بہت سے ظلم ہوئے اور ساری چیزیں ہوئی، یعنی ایک طریقے سے اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا تاریخ کی روشنی میں، جی جس طریقے سے جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت عورتوں کو گھروں میں چیک کر کے کیا گیا اور بچے جو مولود ہوتے تھے ان کو مارا جاتا تھا اور جو ماؤں کے شکم میں تھے ان کو گرا دیا جاتا تھا اور ساری چیزیں ہوتی تھی، یہ آئینی یہی عہد امام زمانہ کے ولادت کے وقت اور پھر امام عسکری کی شہادت کے بعد سے انجام دیا گیا. اللہ اکبر. یعنی کسی بھی طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ امام کو شہید کر دیا جائے، امام کا وجود نہ رہے، اللہ، مگر خدا نے امام کو باقی رکھا. یہی وجہ ہے اتنا عہد ہمارے دوسرے ائمہ کو آپ دیکھ لیے، قید میں رہے ضرور رہے، جیل میں رہے ضرور رہے، نظر بند رہے بالکل رہے، سارے مصیبتیں اٹھائی، ساری پریشانیاں اٹھائی، اس کے باوجود وقتاً ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن یا خط و کتابت کے ذریعے سے صحیح، جی، یا اپنے کچھ چند منتخب نمائندوں کے ذریعے سے صحیح، جی، لیکن امت سے مربوط رہے، بے شک عوام مستفیض ہوتی رہی. یقیناً امام کے مدارس موجود ہیں، آج بھی بہت سے جگہوں پہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں کہ جہاں لوگ جا کر کے پڑھتے تھے اور امام تعلیم دیتے تھے. جی، تو اس طریقے سے ائمہ سے رابطہ تو بہرحال تھا، لیکن اس امام سے ایک دم رابطہ نہیں تھا. وہ صرف نوابین اربع یعنی وہ 4 صحیح افراد جی جی جو امام سے ملتے تھے اور خط و کتابت جن کے ذریعے ہوتی تھی، اس کے علاوہ کس سے ملے؟ تو یہ ساری چیزیں تھی. تو اب ان حالات کے پیش نظر اگر یہ کہا جائے کہ آج ہماری سب سے اہم اور پہلی ذمہ داری معرفت امام ہے. سبحان اللہ، بے شک. جب تک ہم امام کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم اپنے فرائض دینی کو کیا سمجھیں گے؟ یقیناً یقیناً. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو کچھ دین و شریعت ہے یہ سب کچھ بے شک. جی غالباً انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کہ بار بار جو ہے وہ آواز قطع و وصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ
کوشش کرتے ہیں کنٹرول روم سے دوبارہ بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ کوشش کرے کہ رابطے کو قائم جی 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 بسم اللہ کیجیے معذرت چاہتا ہوں بسم اللہ کیجیے بسم اللہ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی شناخت کریں, امام کو پہچانیں. جب امام کو پہچان لیں گے تو ہم صحیح معنوں میں دین کو درک کر سکیں گے, تب ہم واقعی میں نماز کو نماز کی طرح ادا کریں گے, ہم روزے کو روزے کی طرح ادا کریں گے. پھر ہماری اٹھا بیٹھک نہیں ہوگی, پھر ہمارا بھوکاپن نہیں ہوگا, پھر ہمیں عبادتوں میں لذت آئے گی یقیناً. پھر انسان وہ جملہ دہرائے گا جب معرفت امام کے ساتھ عبادت کرے گا تو وہی جملہ کہے گا جو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ نماز کا وضو کی لذت اور عبادتوں کی لذت, نماز کے لیے سرد موسم اور روزے کے لیے گرمی کا روزہ مجھے زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمیں معرفت امام ملے گی. سبحان اللہ. ہم نے امام کو ہی پہچانا ہے. جی بالکل. ورنہ آپ سوچئے کہ آج ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہماری سنتا ہی نہیں, کفر کی حد تک ہم چلے جاتے ہیں. جی یہ معرفت امام نہ ہونے کی دلیل ہے. جب معرفت امام ہوگی تو ہم اس امام کے ذریعے سے ان کے آباء و اجداد کی سیرت کو بھی پہچانیں گے. تو پھر آواز آئے گی مولا کائنات کی, جنت کے شوق جہنم کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے بلکہ لائق عبادت سمجھتے اس لیے عبادت کرتے ہیں. چوتھے امام کا جملہ یاد آئے گا, چوتھے امام کا جملہ یاد آئے گا امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ معبود ہم اس لیے تجھ سے دعا نہیں طلب کرتے کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائے, اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے حکم دیا ہے مجھ سے مانگو, ہم مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شکوہ شکایت کفر کی علامت. ہمیں امام کو پہچاننا ہے. اسی پہچاننے میں جب امام کو پہچانیں گے تو اپنے بھائی کا حق, اپنے پڑوسی کا حق, جی اپنے دوستوں کا حق, اپنے والدین کا حق, یہ سب سیرتیں, یہ سب دین کے اجزاء ہیں. یہ دین کے احکامات ہیں, یہ دین کے ارکان ہیں. یہ کب ہوں گے؟ جب امام کی معرفت ہوگی. بے شک بے شک. جب امام کی معرفت ہوگی تو دین ہوگا. جب دین ہوگا تو پھر انسان کے اندر تکبر نہیں آئے گا, انسان کے اندر گھمنڈ نہیں آئے گا, بے شک انسان کے اندر ریاکاریاں نہیں آئیں گی. یاد رکھیں اسلام میں ریاکاری کا کوئی جگہ نہیں ہے. ریاکاری کے یقیناً بے شک اسلام میں خود غرضی کی بالکل گنجائش نہیں ہے. بالکل اسلام سیلفش نہیں بناتا. صحیح. ورنہ اس کے لیے بہترین مثال میں دیا کرتا ہوں قرآن مجید سے, سورہ والعصر. اگر اسلام خود غرضی کا مذہب ہوتا تو والعصر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, آپ شروع کی آیت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی. جی بے شک. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ عصر کی قسم, انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس کے کہ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا. اگر خود غرضی کا مذہب ہوتا تو یہیں پر سورہ تمام ہو جاتا. یقیناً یقیناً. اس کے آگے یہ نہیں کہتا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی بالکل بے شک. دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو, صبر کی تلقین کرو, یعنی لوگوں کو ایمان اور دین بتاؤ. بے شک. تو ہمیں خود غرضی نہیں سے نہیں کہ ہمارے پاس اسلام آ گیا, ہم نمازی ہو گئے, ہم روزے دار ہو گئے, ہم دیندار ہو گئے. اہل بیت کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اور سوچے کہ جب اہل بیت کو پسند نہیں تو انہی کے ایک فرد امام زمانہ, وہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرا چاہنے والا خود غرض. یقیناً ہماری ذمہ داری, یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داریوں میں ہے. یہ موضوع ہی اتنا وسیع ہے جی کہ اس کے اوپر جتنا بولا جائے کم ہے. جی بالکل. اور جس روح سے بولا جائے وہ انسان بول سکتا ہے. ورنہ اس کے اگر گروہ بندی کی جائے تو مرجعیت کے فرائض, علماء کے فرائض, ائمہ جمعہ کے فرائض, ائمہ مساجد کے فرائض, مومنین کے فرائض, یہ ساری انجمنیں جو ہوتی ہیں ان کے فرائض, یہ سب کے اپنے اپنے غیبت کے دور میں فرائض ہیں. جی بے شک. ذمہ داریاں ہیں. یقیناً کسی کی ذمہ داری ہے دین کے مسائل کو حل کر کے اس کا نتیجہ نکالنا, کسی کی ذمہ داری نکالے ہوئے مسائل کو عوام تک پہنچانا, کسی کی ذمہ داری ہے عوام کے درمیان
امن اور سلو کے ماحول کو رکھنا، کسی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، بے شک لوگوں کی ذمہ داری حسن و قوت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، بے شک اور بتائے گئے کا عمل پیرا ہونا. یقیناً. تو اس طریقے سے فرائض تو بہت ہے جی بے شک. مگر ایک ایک کے اوپر انسان اسی وقت عمل کرے گا جب ابتدا سے چلے گا. پہلے امام کو پہچانے، جب امام کو پہچان لے گا تو خدا کو پہچان لے گا، بے شک. جب خدا کو پہچان لے گا تو دیندار بن جائے گا، تب اسے عبادتوں میں لذت ملے گی. پھر دیکھیے عبدیت نماز اور روزہ کا نام نہیں ہے. جی بالکل. میں نے الحمدللہ پوری کتاب لکھی ہے مفہوم عبدیت کے عنوان سے، صحیح، جس میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عبدیت نماز روزہ حج زکات اس کا نام نہیں ہے جی کہ یہ کر لیا تو ہم عبد خدا ہو گئے. عبدیت نام سننے میں ہر اس کام کے انجام دینے کا جس سے خدا راضی ہو. بے شک صحیح. اگر آپس میں میل جول کرنے سے خدا راضی ہے تو یہ عبدیت کی علامت ہے. سبحان انسان اللہ. واقعی میں عبد جی جو لوگوں میں صلح کر رہا ہے، لوگوں میں جو ہے بھائی چارگی پیدا کر رہا ہے، لوگوں میں جو ہے محبت پیدا کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اور اسی کا خیال رکھ رہا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں ایک غلام امام کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا چاہنے والا وہ امام کہ جو اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر کے سائل کو دے دے جی اور رات میں پیٹ پہ روٹی کی بوریاں لاد کر کے لے جا کر کے غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کرے، صحیح. اگر اسی گھرانے کی ایک فرد کو خدا نے مصلحتاً حجاب میں رکھ لیا جی. اور یہ ذمہ داری امتحان کے لیے اس کے چاہنے والوں کی گردن پہ ڈال دیا کہ اب دیکھیں تم کتنے چاہنے والے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، آیا ان فرائض کو انجام دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو کہ جو وجود میں امام ظاہری وجود میں امام خود انجام دیتا تھا. تو آج ہم کہاں ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے گھر میں تو بہترین کھانا پکا رہے، پڑوسی بھوکا رہ رہا ہے. اللہ اور امام آدھی رات کو اپنے کو سنواتے بھی نہیں تھے. جب پوچھتا تھا کوئی تو کہ آپ کون ہے تو کہتے تھے غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے. جی. اور ہم اگر صدقہ و خیرات کرتے بھی ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، پوسٹر چھپ جائے، میڈیا میں آ جائے. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی علامت نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داریاں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ امام آج حجاب میں ہے، امام اپنے جد کے سیرت کو ہمارے سامنے پیش نہیں کر پا رہا ہے کہ روٹیاں لے جا کے بانٹے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خیال رکھیں، کم سے کم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں تو اتنا دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، کون غریب ہے، تاکہ امام بھی خوش ہو کہ میرا چاہنے والا یہ میری سیرت پہ عمل کر رہا ہے. بے شک. میں اگر آج میرا کام ادھورا نہیں ہے، یاد رکھے اگر امام کے کام کو ادھورا چھوڑا گیا، مطلب نہیں انجام دیا جا رہا ہے یہ سارے فریضے، تو امام کے فرائض ادھورے رہ جا رہے ہیں بظاہر نعوذ باللہ، جبکہ امام کے کوئی فریضہ ادھورا نہیں ہے. لیکن یہ امام کو حجاب میں رکھ کر کے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم اپنے امام کے تئیں کتنے وفادار ہو، امام کے امور کو انجام دیتے ہو نہیں. اگر ہم نہیں انجام دے رہے تو ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے. جی بے شک بے شک. جاندار وفاؤں کے پروردگار کا قصیدہ پڑھتے ہیں اور دن بھر دھوکہ دیتے ہیں. صحیح. بے شک. تو یہ امام کے چاہنے والوں کی علامت نہیں. یقیناً یقیناً. قبلہ تقریباً وقت بھی انتہا پر ہے، 2 منٹ کا قبلہ ٹائم بچا ہے. آخر میں قبلہ اگر کوئی مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے. جی بالکل میرے بھائی، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے وقت کا دھیان نہیں رکھا. نہیں مولا سلامت. بالکل جی بسم اللہ. بس پیغام اتنا ہی ہے جی کہ میرے عزیزوں زبانی دعا نہ کرے. ہم بہت زور و شور سے ابھی محرم آئے گا تو کہیں گے کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، دستگاہ ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن یہ دعویٰ ہمارا صرف زبان کی نوک تک رہتا ہے، ہمارے دل کے اندر نہیں اترتا، ہمارے وجود میں نہیں اترتا. لہٰذا پہلی ذمہ داری ہے
کہ کربلا کو اپنے اندر اتارے، تو کربلا کو اپنے اندر اتار لیں تو امام زمانہ کے سچے پیروکار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں ہر وہ چیز ہمارے سامنے ہے، ائمہ نے اور اصحاب نے ادا کی ہے، کس طریقے سے امام کی حفاظت کی جائے، کس طریقے سے امام کا احترام کیا جائے، کس طریقے سے امام کی معرفت حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ اصحاب کی سیرت سے ہم لے سکتے ہیں۔ امام نے کس طریقے سے کیا، غریبوں کی مدد، روٹیاں اور یہ ساری چیزیں، بھوک اور پیاس کا امتحان، یہ ساری چیزیں، بیٹا باپ کا احترام کیسے کر رہا ہے، بیٹا ماں کا احترام کیسے کر رہا ہے، یہ سب کچھ کربلا میں موجود ہے۔ بھائی بہن کی محبت، آقا و غلام کی محبت، چھوٹے بڑے کا احترام، بڑے سے کا چھوٹے سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں کربلا میں ہے۔ اس کو ہمیں اپنے وجود میں اتارنا ہے۔ بس میری اتنی گزارش ہے اپنے تمام سننے والے اور سے کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چینل کو ضرور دیکھیں، روزانہ ایک سے ایک مفید باتیں اس چینل سے ہوتی ہیں، اس سے ہم مستفید ہوں اور دعا ان لوگوں کے لیے کرتے رہیں کہ یہ کربلا میں رہ کر کے امام حسین کے جوار سے، امام حسین کے فرزند کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کے امر کو احیا کر رہے ہیں، زندہ رکھ رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے چینل کو دیکھ تو سکتے ہیں، ان کے ویورز بن سکتے ہیں، ان سے درس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ لہذا کربلا اور سیرت امام کو اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کریں، پروردگار سے دعا مانگے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وجود میں کربلا کو اتار سکیں تاکہ امام زمانہ کے بن سکے۔ الہ آمین۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، نہایت ہی شکر گزار ہے تہ دل سے آپ کے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت بھی بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے مومنین کے لیے وقت لیتا رہوں اور اسی طریقے سے اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ خدمت میں حاضر ہوں، سلامت جو رکھے، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ نہایت آپ کے شکر گزار ہے اور آپ سے التماس سے دعا بھی کرتے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب عزت ماں مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب، سید حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید شمیم الحسن رضوی صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور نہایت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ کون سی ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جو غیبت امام میں ہمارا فریضہ ہے کہ ان ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً وہی ذمہ داریاں جو حضور حجت کے سامنے ہم ایک انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہی ذمہ داری ہماری ہے۔ یعنی اس کی اگر میں اپنی کم علمی میں شرح کروں تو کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ اگر جس وقت آپ کی جو تکلیف ہوگی اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر حجت خدا ظاہر ہے، انہوں نے مثلا فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کر دی یا بڑی سی بڑی، چھوٹی بات یہ کہ کہا کہ جا کے پانی لے کے آ، تو آپ کی ذمہ داری پانی لے کے آنا ہے۔ اگر امام نے فرمایا کہ جا کے اس چیز کو وہاں رکھ، تو آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو رکھ، خود کو تابع امام قرار دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر فرمایا کہ جا کے جہاد کر، تو تیرے اوپر واجب ہے کہ جا کے جہاد کر، اور جو جہاد سے بھاگ جائے تاریخی انداز میں، مثلا خود رسول اللہ کے دور میں جن لوگوں نے جہاد کیے وہ یقیناً آج بھی محترم ہے اور مذہب شیعہ ان کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ ان کے قدموں کے خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتی ہے۔ لیکن افسوس سے جو لوگ فرار کر گئے، خیبر میں فرار کر گئے، بدر میں فرار کر گئے، اب وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو معتبر ہو سکتے ہیں، مذہب شیعہ چونکہ عقل کا مذہب ہے، عقل کی باتیں یہاں ہوتی ہے، تو ہمارے لیے وہ اشخاص جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اور یہ تاریخی حقائق محض کتب شیعہ میں نہیں بلکہ کتب تسنن میں بھی موجود ہے۔ جب موجود ہے پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ شخص ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا
جو حجت خدا کے امر کے مطابق بھاگ گیا، جہاد سے بھاگا ہوا بگوڑا قابل قبول نہیں۔ جو بدر میں بھاگا، جلال الدین سیوطی کی کتاب دور منصور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو فرار کر گئے ہم فراریوں کو قبول نہیں کریں گے، یہ ہمارے پاس بس معیار ہے۔ تو بس تکلیف کی بات تھی کہ جو تکلیف حجت خدا کی طرف سے انسان کو، آپ کو جو تکلیف ملی اس کے اوپر عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت خوبصورت اور پرمعنی جملہ ہے۔ اور ہر وہ چیز برعکس، ہر وہ چیز جس سے معصوم منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور چاہے وہ ظاہری معصوم یعنی معصوم ظاہر ہے یا غیبت معصوم میں ہے، غیبت معصوم میں بھی اسی طریقے سے، غیبت معصوم میں اگر آپ کو ظاہراً امر ہر وقت نہیں بھی مل رہا، لیکن چونکہ ان کا کلام جو ہے، 12 کا کلام ایک ہے جو پچھلے شریعت ہے، جو شریعت رسول اللہ ہے، ان کو امام حسن عسکری علیہ السلام تک چلایا گیا، اسی شریعت کو زندہ کر دینا، یہ خود ایسے جیسے خود آپ امام کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو بس جو امام کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا، اور ابتدائی سے لے کر انہوں نے جو ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا، اچھا خوبصورت طریقے سے، اور یقیناً فہم بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے۔ تو سمجھنا یہی ہے کہ خود امام چھوٹی سی چھوٹی چیز کی طرف آپ کو حکم دینا، اس کا انجام دینا، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے آپ کو روکنا، اس کو انجام نہ دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑی سی بڑی چیز حتی جان نثاری کے حد تک کہ جس کی مثال موجود ہے، اور ہم نے وہ کچھ جو ہے جن کو رسول اللہ کے دور میں جو بھاگ گئے تھے جنگوں سے، تو ہم نے عرض کیا کہ وہ یقیناً حجت کے پیروکار نہیں تھے، حجت کے پیروکار نہیں تھے، اور حجت کا جو پیروکار نہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے کبھی معتبر نہیں ہو سکتا۔ حجت کے پیروکار جو لوگ ہیں، انہی کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مقداد ہے، میثم تمار ہے، سلمان محمدی ہے، اور دیگر اصحاب باوفا مالک اشتر ہے، اور شہداء کربلا، دیگر جتنی بھی اصحاب ہے، یقیناً ان کے قدموں کا خاک ہمارا سورما، اور ان کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنے حجت دوران حضرت صاحب زمان علیہ السلام کی صحیح طریقے سے ان کے وفادار بن سکے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔